अस्सलाम वालेकुम। सदाकत नामा में खुश आमदीद। एक शख्स जिसके ऊपर तोशा खाना के इल्ज़ामात हैं, उसी शख्स पर फ़ौरन फड़ना केस भी है, उसी शख्स पर दहशतगर्दी की FIR भी हैं। मगर हैरत की बात है, उसकी मकबूलियत अगर देखी जाए तो वही शख्स टेलीथॉन पर बैठता है तो 2 घंटों में 5 अरब रुपए सैलाब ज़दगान के लिए इकट्ठे कर लेता है। इसके साथ साथ ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर भी हम बात करेंगे। आज हमारे साथ PTI के मेंबर कौमी असम्बली जो इस्लामाबाद से मुंतखब हुई हैं, राजा खुर्रम नवाज़ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। राजा साहब खुश आमदीद, आपने हमें टाइम दिया। आप ये बताइएगा कि आपका सियासत में कैसे आना हुआ? देखें जी, पाकिस्तान के अंदर आपको पता है जो रवायती सियासी पार्टियां हैं, इनके अंदर तो ना जो ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स होते हैं ना उनको कभी जगह दी गई। वो तो सिर्फ इन बड़ी सियासी पार्टियों के अंदर नारेबाजी के लिए होते हैं या मेहनत वो करते हैं, लेकिन ये लोग उन लोगों को कभी भी ऊपर नहीं लेके आते। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की जमात जो थी तहरीक इंसाफ, हम उसमें 2011 के अंदर शामिल हुए। हमने ग्रास रूट लेवल के ऊपर अब सियासत शुरू की। पहले हम यूनियन कौंसल्स के इलेक्शंस लड़े, वहाँ पे चेयरमैन मुंतखब हुए। उसके बाद हमें टिकट दिया गया मेयर का, मुझे इस्लामाबाद से, फिर मैं मेयर का इलेक्शन लड़ा। फिर उसके बाद 2018 के इलेक्शन में खान साहब ने एतमाद किया और उन्होंने मुझे नेशनल असम्बली का टिकट दिया। अल्लाह का एहसान है कि आज जिस मकाम पे भी हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से हैं और ग्रास रूट लेवल के ऊपर मेहनत की। और ऐसे बहुत सारे और मेरी तरह के जो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हैं, जिस तरह मुराद सईद है, फ़ारूक हबीब है, हमारे लाहौर से बहुत सारे ऐसे अली नवाज़ साहब हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ग्रास रूट लेवल से। और ख़ास तौर पे मैं अगर इस्लामाबाद की बात करूँ तो हमारा जो एक नर्सरी होती है पॉलिटिक्स की नर्सरी है, बल्दियाती इंतखाबात, ग्रास रूट लेवल से आप मेहनत करते हैं तो उसमें इस वक्त इस्लामाबाद से हमारी जो हम 2 लोग चेयरमैन थे जो इस वक्त नेशनल असम्बली के मेंबर हैं। हमारी एक वुमेन चेयरमैन थी F8 से जो इस वक्त सेनेटर हैं। हमारी F10 से एक वाइस चेयरमैन थी, वो भी सेनेटर हैं। मतलब इस तरह के बहुत सारे लोग जो हैं, हमारी जो रिज़र्व सीट थी हमारी उन पे वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अंदर जो रिज़र्व सीट्स के ऊपर कौंसलर्स मुंतखब हुई थी, वो भी इस वक्त कई इस्लामाबाद से जो हैं वो MPAs भी हैं और MNAs भी मुंतखब अच्छे उहदों पे भी वो काम कर रहे हैं। आपने शुरू में कहा कि रवायती, आपके नज़दीक रवायती जमातें कौन कौन सी हैं? देखें जी, रवायती जमातें आपको पता है पाकिस्तान में जिन्होंने पिछले 70 साल के अंदर पॉलिटिक्स भी की और इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है। हालांकि पीपल्स पार्टी भी एक ऐसी जमात थी जो 70s के अंदर जब भट्टो साहब जिसको कहते हैं कि रेवोल्यूशन उन्होंने लाने की कोशिश की थी तो उन्होंने तो आम लोगों को टिकट्स दिए थे, आम लोगों को उन्होंने खड़ा किया था। लेकिन उसके बाद ये चीज़ें बदल गईं, इसमें सरमायादार, जागीरदार ऐसे लोग आए तो वो क्योंकि ग्रास रूट के लोगों को जानते नहीं हैं। आप जिस गली मोहल्ले में आप जाते नहीं हैं, जिस गली मोहल्ले के लोगों से आप मिलते नहीं हैं, जिस गली मोहल्ले के आपको मसाइल नहीं पता, आप जब इस लेवल के ऊपर पहुंचते हैं नेशनल असम्बली के अंदर तो आप उनको प्रेजेंट ही नहीं कर सकते। राय साहब, आपकी अपने हलके में कितनी तैयारी है और आपके हलके के लोग आपसे कितने खुश हैं? देखें जी, ये तो मैं नहीं आपको बता सकता, ये तो आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। आप जाएं मेरे हलके में, जो ज़िम्मेदारी हलके के लोगों ने 2018 के इलेक्शन में मेरे कंधों पे रखी, और ये मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपने 3.5 पौने 4 साल जब तक हम असम्बली के मेंबर रहे, हमने इस्लामाबाद की तारीख़ के अंदर वो काम जो पिछले जब से इस्लामाबाद बना वो नहीं हुए, वो हमने कराए। वैसे अब भी आपके हल्के के बहुत सारी ऐसी जगह हमने देखी जहाँ पे सड़कें नहीं हैं, पानी के मसाइल हैं, सुई गैस का खासकर बड़े मसाइल हैं। देखें, जो सुई गैस है जी, वो तो इस वक्त आपको पता है कि एक बहरान है, मुल्क के अंदर ही नहीं है तो हम लोगों को कैसे दें। वैसे जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें 80% जो हमारी सुई गैस थी वो हमारी पाइपलाइंस ले डाउन हो चुकी हैं, बहुत सी जगह पे मीटर्स लग चुके हैं, बहुत सी जगह अभी रहती है क्योंकि मीटर्स के ऊपर भी पाबंदी है। दूसरी जो सड़कों की बात करें, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो आज से पहले इस्लामाबाद कैपिटल होने के बावजूद
لوگ ویسے تو پولیٹکس میں بات کرتے تھے جنوبی پنجاب کی، تو میں لوگوں سے کہتا تھا کہ یہ آپ اسلام آباد کے سراؤنڈنگ میں آئیں تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ جنوبی پنجاب سے بھی بدتر حالات ہیں. لیکن 3.5 سال کی جو ہماری گورنمنٹ رہی ہے جی، اس کے اندر ہم نے بھرپور کوشش کی ہے. جو 1985 میں روڈیں بنی، اس کے بعد اب ہمارے دور میں بنی. کرال ٹاؤن اتنا مشہور جگہ ہے، وہ وہاں اب بھی آپ نہیں بنوا سکتے. دیکھیں جی، وہاں پہ ہماری پانی کا مسئلہ ہے، ابھی بھی ہے. بالکل مسئلہ تھا جی. وہ ہم نے ٹیوب ویل انسٹال کر دیا انہی دنوں کے اندر. اس کا جو ٹرانسفارمر تھا، کیونکہ وہ پروسیس ہوتا ہے، وہ بھی اس کے اوپر انسٹال ہو گیا. وہاں پہ بہت ساری ہماری گلیاں بھی بنی. لیکن جو ہمیں فنڈ ملتا تھا وہ ہم یہ نہیں کر سکتے تھے کہ ایک یونین کونسل کو، ہم نے جتنی بھی میری کانسٹیٹیونسی کے اندر یونین کونسل تھی، ہم ان کو برابر حصہ دیتے تھے. رئیس صاحب، آپ کا ایک زمیندار گھرانے سے تعلق ہے اور آپ ویسے بھی بہت ایماندار ہیں. جو آپ کو فنڈ ملتا تھا وہ کتنا خرچ ہوتا تھا سر پروجیکٹس پہ، جس کی وجہ سے پروجیکٹ؟ دیکھیں جی، 100% جو فنڈ ایلوکیٹ ہوتا تھا، کیونکہ وہ یہ کوئی نقد پیسے تو کسی کو دیتا نہیں، وہ ایک اسکیمیں ہوتی ہیں، اپروو ہوتی ہیں، کوئی پی ایس ڈی پی سے ہوتی ہیں، کوئی ایس جی ڈیز فنڈز کے اندر ہوتی ہیں. تو وہ جب اسکیمیں، ہمارا کام تھا کہ اپنی اسکیمیں بنانا، ان پہ محنت کرنا، وہ پی ایس ڈی پی میں لے کے جانا، وہ ایس جی ڈیز کے اندر جو صوابدیدی فنڈ ہوتا ہے وزیر اعظم کا، اس کے اندر دینا، اور وہاں سے وہ پیسہ اکٹھا کرنا اور واپس لوکل گورنمنٹ کو دینا. ارے صاحب، میری مراد یہ ہے کہ آپ اپنے دور میں، دور اقتدار میں کتنی کرپشن روک سکے، چونکہ اس میں بھی بڑی کرپشن ہوتی ہے جو فنڈز ہیں سرکاری. دیکھیں جی، یہاں پہ ہماری ایک مانیٹرنگ ٹیم بنی ہوئی تھی. یہ جو ہمارے ڈیولپمنٹس کے فنڈ تھے، تو اس پہ تو ہماری جو مانیٹرنگ ٹیم تھی وہ خود کھڑے ہو کے ان چیزوں کو دیکھتی تھی کہ کوالٹی اور کوانٹٹی کے اوپر. بہت ساری ایسی جگہیں ہیں کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہ روڈ جو ہے وہ صحیح نہیں بنی، تو ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور ہم نے کہا کہ اس روڈ کو دوبارہ اکھیڑیں اور دوبارہ بنائیں. اور یہ ایک پوری ہماری ٹیم تھی، اور ہر یونین کونسل کے اندر ہماری آج بھی ٹیمیں موجود ہیں جن کے ذمہ یہ ہوتا تھا کہ آپ لوگ ان چیزوں کو دیکھیں. اور اللہ کا شکر ہے جی، یہ آپ حلقے کے لوگوں سے یا اسلام آباد کے جتنے بھی سراؤنڈنگ دیہات ہیں، وہ خواہ وہ میرا تو کیونکہ زیادہ دیہاتی کانسٹیٹیونسی ہے، علی نواز صاحب کی کانسٹیٹیونسی ہے، اس کے بعد اسد عمر صاحب کی ہے، آپ جا کے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو کتنی سہولتیں ملی. رئیس صاحب، یہ بتائیے گا کہ موجودہ حکومت الزام لگاتی ہے کہ ہم عمران خان کے جو IMF سے معاہدے ہیں وہ بھگت رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو ایک اب گورنمنٹ ہے. گورنمنٹ میں آنے سے پہلے تو وہ بڑے دعوے کرتے تھے کہ روز کوئی مہنگائی مارچ کر رہا تھا، کوئی کیا کر رہا تھا. تو اب گورنمنٹ ان کی ہے. عمران خان کی گورنمنٹ ختم کر دی، ٹھیک ہے جی، وہ تو چلا گیا ہے. اب گورنمنٹ انہوں نے چلانی ہے. IMF کے ساتھ جو بھی معاہدہ کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے، تو وہ جو بھی معاہدے ہیں وہ خود کریں. یہ تو الزام ہے، اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی کام کرنے لگتا ہے اس کو روکا جاتا ہے. پاکستان کے اندر دیکھیں، کرونا جیسی صورتحال میں دنیا کی معیشت مائنس میں گئی، لیکن آپ کا ایک ملک ایسا ہے کہ جس کی GDP گروتھ ریٹ تھا 5.9، اور دنیا کی آپ اپنے ہمسایہ ممالک دیکھیں کہ وہ بھی مائنس میں گئے. لیکن یہاں پہ وہ صرف اور صرف جس کو پوری دنیا نے سراہا کہ ہم نے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کرونا کی وبا کے جو پالیسیز بنائیں ان کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کیا. اور آج ان مشکل، دیکھیں اس وقت جو مشکل حالات تھے، پوری دنیا بند تھی، لیکن پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک اچھی پالیسی بنائی. اور وہ حالات جو آج اس امپورٹڈ گورنمنٹ نے آ کے بنا دیے، وہ حالات اس مشکل وقت میں بھی عمران خان نے پاکستان کی قوم کے اوپر کچھ نہیں. رئیس صاحب، کرونا کے مشکل ترین حالات میں عمران خان کی پروگرس بہت اچھی ہے اور پاکستان نے بہت فیس کیا. سر یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں شوکت ترین صاحب کی ایک فون کال لیک ہوئی ہے، دو جو وزیر خزانہ ہے KP اور پنجاب، ان کے ساتھ جو انہوں نے گفتگو کیا ہے، اس کے بارے میں کیا؟ دیکھیں جی، میں نے بھی کل یہ سنی، لیکن اس میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس میں میرے خیال میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو، کیونکہ آج کل میں آپ کو بتاؤں یہ جتنا بھی 13-14 پارٹیوں کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے حکومت کے اندر، ان کو کوئی ایشو نہیں مل رہا عمران خان کے ساتھ. ان کو کوئی ایشو PTI کے خلاف نہیں مل رہا کہ جس سے یہ اپنا نیریٹو بلڈ کر سکیں. تو اس طرح کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اگر کوئی کال ہے تو اس کو ریکارڈنگ کرنا ہی جرم ہے. یہ کسی میری اور آپ کی بات ہو، کوئی بھی کیا بات کر رہا ہے، دیکھیں کسی بھی ٹائم پہ اخلاقی طور پہ یہ بالکل غلط ہوا ہے کہ انہوں نے یہ ریکارڈنگ کی ہے، لیکن ایسی کوئی اس میں کوئی بات نہیں ہے.
اگر وہ کوئی خط لکھا جائے IMF کو یا رائے ایسی کوئی صاحب چیز نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی پارٹی کے انتہائی اہم رکن ہیں اور آپ مشاورت میں بھی شامل ہوتے ہیں. شوکت ترین صاحب نے ایک نجی ٹی وی پر گفتگو میں کہا ہے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں وہ پارٹی مشاورت سے کی ہیں. اس کے بارے میں پھر دیکھیں جی، میں یہ تو شوکت ترین صاحب بتا سکتے ہیں کیونکہ میں تو اس میٹنگ میں نہیں تھا یا مجھے تو نہیں اس چیز کا علم، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے پارٹی مشاورت سے کی ہے یا پارٹی کی مشاورت سے نہیں کی. یہ تو کوسچن انہی سے بنتا ہے. لیکن رائے صاحب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ چونکہ خان صاحب کے بھی قریب ہیں، پارٹی کے قریب ہیں، اور آپ تو ہر محفل ہر میٹنگ میں ہوتے ہیں، آپ کا جو مرکزی میڈیا سیل ہے وہاں پہ بھی بیٹھتے ہیں، تو آپ کو تو ان چیزوں کا بخوبی اندازہ ہونا چاہیے. دیکھیں وہ ایک پارٹی، میں پھر آپ سے یہی کہوں گا کہ کیونکہ وہ کچھ میٹنگز ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں نہیں ہوتا اور بہت سارے لوگ نہیں ہوتے، لیکن شوکت ترین صاحب نے میرے خیال میں کوئی ایسی اس میں بات بھی نہیں ہے جو جس چیز کو یہ ہوا بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. رائے صاحب ایک طرف 70% ملک پانی میں ڈوبا ہوا تھا، دوسری جانب ہم نے دیکھا عمران خان نے جہلم میں جو جلسہ کیا، کیا وہ ان کو کرنا چاہیے تھا یا منسوخ کر دینا چاہیے؟ دیکھیں جی، جلسے منسوخ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. جو ذمہ داری گورنمنٹ کی بنتی ہے وہ دیکھیں، گورنمنٹ کو ہمارا جو ان کو ہر چیز کا پہلے سے علم تھا، ان کو اس کا سدِ باب کرنا چاہیے تھا. اس کو ان لوگوں کو وہ اقدامات اٹھانے چاہیے تھے کہ جو آج پورے ملک کے اندر سیلاب آیا، لوگ افیکٹ ہوئے، لوگ بے گھر ہوئے، ان کے لیے ان کو ایووکیٹ کرنے کے لیے، ان کو اور کسی جگہ پہ منتقل کرنے کے لیے ان لوگوں کو اقدامات کرنے چاہیے تھے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ رئیس صاحب خان صاحب کو بھی، چونکہ خان صاحب بہت بڑے لیڈر، بڑی پارٹی کو وہ لیڈ کر رہے ہیں، تو ان کو بھی جلسوں کی بجائے، چونکہ دیکھنا عوام نے بہت عزت دی ہے خان صاحب کو، آپ جیسے آپ اپنے حلقے میں سے پاپولر ہیں، تو آپ لوگوں کو قوم کے ساتھ اور مشکل دیکھیں نا، لوگ ڈوب رہے ہیں، KP دیکھیں، پورا ملک ڈوبا ہوا ہے، تو آپ کو وہاں کھڑا ہونا چاہیے. دیکھیں جی، ہم جو ایک جلسوں کی اسٹریٹجی ہے وہ اسی طرح رہے گی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب عمران خان صاحب نے جب بھی پاکستان کے اندر کوئی بھی مشکل وقت آیا، ہماری پارٹی بھی کھڑی ہوئی، ہمارے لوگ بھی کھڑے ہوئے، وزیر اعظم تو خود جتنے بھی ریلیف کے کام ہیں اور پاکستان کی غریب عوام کے لیے وہ کرتے رہتے ہیں. کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک ملک میں جو بھی ہو جائے، لیکن خان صاحب کا جو شیڈول ہے، شیڈول کے مطابق جلسے آپ کینسل نہیں کریں گے؟ دیکھیں یہ جلسے بھی ہوں گے، اور خان جو ان لوگوں پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا، اور خان انہی جلسوں سے، انہی تقریروں سے، انہی چیزوں سے وہ پاکستان کی جو غریب عوام اس سیلاب کے اندر مشکل وقت میں آئی ہوئی ہے وہ ان کو نکالیں گے بھی، فنڈ ریزنگ بھی کریں گے. اور جو یہ گورنمنٹ جس کے پاس سارے اس وقت ہر چیز ہوتی ہے وہ یہ نہیں کر سکیں گے. لیکن انشاءاللہ ہماری پارٹی اپنے متاثرین سیلاب کے ساتھ ہر وقت کھڑی ہے اور انشاءاللہ ان کی مدد بھی کرتے ہیں. رائے صاحب ہمارا یہ نظریہ ہے کہ خان صاحب کو مشکل وقت میں وہاں ہونا چاہیے تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ فنڈ ریزنگ بھی بہت اچھی کر لیں گے، وہ کر بھی رہے ہیں اور بہت سارے اقدامات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. رائے صاحب جیسے کہ ہم نے شروع میں بھی کہا ہے کہ عمران خان 2 گھنٹے ٹیلی ویژن پہ بیٹھتے اور 5 ارب روپے انہوں نے سیلاب کے لیے اکٹھے کر لیے. یہ بتائیے گا کہ یہ جو فنڈ ہے اس کو آپ کس طرح استعمال کریں گے، کس طرح اور کہاں لگائیں گے، آپ کا کیا شیڈول ہے، اور مزید بھی اس طرح کا کوئی پروگرام ہے یا کوئی فنڈ آنے کے بھی امکانات ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ خان ایک ایسا لیڈر ہے کہ وہ صرف یہ سیلاب کے لیے نہیں، وہ ہر سال شوکت خانم کے لیے اربوں روپے لوگ اس کو دیتے ہیں. اور اب بھی خان صاحب نے جب کال دی، یہ ٹیلی تھون شروع ہوا تو 2 گھنٹوں کے اندر 5 ارب روپیہ اکٹھا ہوا. لیکن آج میں یہ آپ کو بتاؤں کہ جو اس وقت موجودہ وزیر اعظم ہے اور یہ امپورٹڈ گورنمنٹ، ان سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے بھی ایک اکاؤنٹ بنایا ہے اور باہر کی دنیا جو سیلاب کے لیے اب فنڈ دے رہی ہے، اب یہ اس میں بھی انہوں نے مقابلہ شروع کیا ہوا ہے جو انشاءاللہ یہ کبھی بھی خان کو کمپیٹ نہیں کر سکتے اس کے اندر، کہ یہ جو باہر سے ہماری UAE یا دوسری گورنمنٹس وہ اپنے فنڈز دے رہی ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر تو یا باہر ہمارے اوورسیز تو ان کے اوپر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ ان کو پیسے نہیں دیتے. لیکن
یہ عمران خان صاحب کی کریڈیبلٹی ہے، ان کی محنت ہے، ان کا لوگوں کا ان سے پیار ہے کہ آج جب میں صبح اپنے سینٹرل سیکریٹریٹ گیا تو ایک 84 ایئرز اولڈ خاتون آئیں، تو انہوں نے اپنے 1 ملین انہوں نے ایک انویلپ میں ڈالا ہوا، ہاتھ میں پکڑا ہوا، اور اسد عمر صاحب سے وہ ملنے آئیں کہ یہ فنڈ میں نے سیلاب زدگان کے لیے ان کو دینا ہے، تو یہ اس کا ٹرسٹ لیول 10 لاکھ روپے کیش لے کیش. تو یہ دیکھیں عمران خان صاحب کا ٹرسٹ لیول ہے. اور یہ تو ابھی تو بہت سارے ممالک رہتے ہیں جہاں پہ یہ ٹیلی تھون ہونی ہے، وہاں سے اربوں روپے اور آنے ہیں. اور یہ کیونکہ ثانیہ نشتر صاحب پہلے بھی ہمارا احساس پروگرام کو ہیڈ کر رہی تھی، وہی اس کو دیکھیں گی، وہی کس طریقے سے اس کو ڈسپرس کرنا ہے، لوگوں تک اس ریلیف کو کیسے پہنچانا ہے، اور بڑے شفاف طریقے سے یہ لوگوں تک یہ ریلیف پہنچے گا. راجہ صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان فنڈنگ کے معاملے میں چونکہ ان کو لوگ بہت زیادہ پیسے دیتے ہیں، اور ہم ہر دور میں ہم نے دیکھا اس سے قبل انہوں نے ڈیم کے لیے بھی جو ہے ایک سابق چیف جسٹس تھے وہ بھی نکلے، انہوں نے بھی بہت فنڈ اکٹھا کیا، اور اس کے ساتھ عمران خان صاحب بھی تھے، تو اس کے بھی پورے پیسے جو ہے وہ ایک تو آئے نہیں، اور ابھی تک پتہ نہیں کہ وہ پیسے کہاں ہیں. کہیں اس طرح کا واقعہ تو نہیں ہو جائے گا؟ سر دیکھیں، یہ ایک عام پاکستانی جو اپنی محنت مزدوری کا پیسہ ہے وہ عمران خان کو، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ سیلاب کے لیے دیتے ہیں، ہر سال لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں. شوکت خانم کے لیے فنڈنگ ہوتی ہے، اور آج اگر سیلاب زدگان کے لیے ہوئی بہت بڑی فنڈنگ کر لی خان صاحب نے. لیکن یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ پیسہ کسی غلط جگہ پہ یوز ہو. یہ صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لوگ خود کرپٹ ہیں، جو خود اس طرح کے کام کرتے رہے، جنہوں نے قرض اتارو ملک سواروں کا پیسہ کھایا، وہ آج اس بندے پہ الزام لگاتے ہیں، کبھی فارن فنڈنگ کا لگاتے ہیں، کبھی کس چیز کا لگاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے، ان کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اور آج جس طریقے سے ہمارے اوورسیز پاکستانیز اعتماد کر رہے ہیں، پاکستانی قوم اعتماد کر رہی ہے، اور یہ پیسہ مطلب اس میں سے یہ تو ان غریبوں کے لیے اکٹھا ہو رہا ہے جو حالانکہ مشکل میں اور ان تک یہ پہنچے ہم گا. نے دیکھا کہ آپ بھی 3 سال حکومت میں رہے، لیکن آپ بھی معیشت کو سنبھال نہیں سکے. آپ نے مختلف تجربات کیے، 4 وزیر بدلے آپ نے، پھر بھی معیشت کو سنبھالا نہیں دے سکے. دیکھیں جی، 4 وزیر بھی بدلے لیکن معیشت کو ہم نے سنبھالا بھی. ہم نے جی ڈی پی گروتھ ریٹ 5.9، کرونا جب پوری، پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، کرونا میں بہت بہتر پوزیشن پوری دنیا میں جس دن ہم نے گورنمنٹ چھوڑی اس دن کا آپ سارے فگرز نکالیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ باقی دنیا کا کس جگہ پہ تھی اور پاکستان کی معیشت کس جگہ پہ تھی. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہماری یہ جو ہماری انڈسٹری کو ریلیف دیا گیا، اس کو چلایا گیا، باہر سے ان کو آرڈر ملے، ہماری جو برآمدات تھی اس کے اندر بڑا اس میں کوئی شک نہیں. راجہ صاحب آپ نے کرونا میں آپ کی حکومت کا کردار وہ مثالی ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو 5 ارب روپے آپ کے پاس آ چکا، مزید بھی آ رہے ہیں، اس کو آپ کس شیپ میں لگائیں گے؟ آپ کس طرح مطمئن کریں گے؟ دیکھیں یہ پورا ایک میکنزم ہے جو ثانیہ نشتر صاحبہ جو اس کو ہیڈ کر رہی ہیں، ان کے ساتھ ہمارے کچھ ادارے بھی شامل ہوں گے. کیش میں دیں گے یا؟ دیکھیں یہ تو ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ ہم کیش میں دیں گے یا ہم ان کو سامان اویلیبل کریں گے، ان کو ٹینٹ دیں گے، کیونکہ یہ چیزیں ساری اکٹھی ہوگی بڑے منظم طریقے سے. یہ ساری آپ کی دیکھیں اس کو ثانیہ نشتر صاحبہ ہیڈ کر رہی ہیں، وہی اس کے اوپر سارا کچھ کریں گی. راجہ صاحب مزید کتنی رقم آنے کی؟ تو جیسے آپ نے کہا کہ 10 لاکھ روپے آج صبح میرے سامنے ایک خاتون لے گئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح مزید رقم بھی آئے گی آپ کے پاس؟ دیکھیں جی صداقت صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ اس طرح کی چیزوں میں بڑے بڑھ چڑھ کا حصہ لیتے ہیں، اور پھر سب سے پہلے اگر ان کو اعتماد ہو تو وہ بہت زیادہ ڈونیشنز دیتے ہیں، مطلب اتنے زیادہ دیتے ہیں کہ دنیا میں میرے خیال میں اس طرح سے کوئی ڈونیشن نہیں دیتا. تو ابھی تو ہمارا ابھی کل خان صاحب نے یہ شروع کیا ہے، تو پاکستان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو
امپورٹڈ وزیر اعظم ہیں یا یہ پوری 13 پارٹیاں کی جو گورنمنٹ ہے، یہ ان سے زیادہ بہتر طریقے سے ہم اس کو چلائیں گے بھی اور فنڈ ریزنگ بھی لوگوں کے لیے کریں گے۔ رئیس صاحب یہ بتائیے گا کہ پھر آپ اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف کب نکلیں گے؟ کیونکہ دیکھیں نا، پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، کے پی میں آپ کی حکومت ہے، جی بی میں آپ کی حکومت ہے، کشمیر میں آپ کی حکومت ہے، آپ تو ویسے بھی آپ کے پاس اسٹریٹ پاور بھی آپ کے بقول بہت زیادہ ہے، تو پھر کیوں نہیں نکلتے؟ دیکھیں ہم تو روز نکلے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ ہم 25 کو آئے، پاکستان کی تاریخ کے اندر اس طرح کی بربریت نہیں کی جو ہمارے ورکرز کے ساتھ، ہمارے ساتھ، میرے ساتھ خود ہوا۔ ہم جس دن نکلتے ہیں خان صاحب کال دیتے ہیں، لوگ نکلتے ہیں۔ ابھی یہ گرفتاری کی چند دن پہلے کی بات ہے کہ پورے پاکستان کے اندر لوگ نکل آئے اور یہ خوف زدہ ہو کے تو پھر ایف آئی آریں دیتے ہیں، جھوٹی ایف آئی آریں۔ آپ جلسوں کے لیے نکل رہے ہیں نا، آپ اس طرح کی کال کب دیں گے جو ایک انشاءاللہ وہ کال بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہری پور کے جلسے میں خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر الیکشن اناؤنس کر دیں تو اگر نہیں کریں گے تو پھر میں کال دوں گا، اور انشاءاللہ ہم گھبرانے والے نہیں ہیں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، نہ ان جھوٹی ایف آئی آروں سے، نہ ان چیزیں سے۔ ایک ایسا لیڈر جس کے چاہنے والے اسے عالم اسلام کا لیڈر مانتے ہیں، وہ جلسوں جلوسوں یا سٹیج پہ کسی ایک جج، خاتون جج کو، آئی جی کو اس طرح کی اگر دھمکیاں دے تو کیسا لگے؟ دیکھیں وہ کیا دھمکی دی ہے، اس میں مجھے کوئی لفظ نہیں نظر آ رہے کہ جس میں کوئی دھمکی ہو۔ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں ہمارا لیگل رائٹ بنتا ہے کہ ہم آپ کو اس چیز کے اوپر دیکھیں گے۔ دیکھیں نا آئی جی، میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ میری بات سن لینا، دیکھیں کہ انہوں نے کیا الفاظ یوز کی۔ اگر آئی جی ہے تو اس کے خلاف بھی ہم کورٹ میں گئے، اگر کوئی لوور کورٹ کی جوڈیشری کے اندر کوئی ایسا فیصلہ ہوتا ہے تو اس کو چیلنج کرنے کے لیے ہمارے پاس ہائی کورٹ ہے، سیشن کورٹ ہے، آگے ہم جاتے ہیں۔ تو یہی خان صاحب نے بات کی ہے۔ اب خان صاحب نے کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو مطلب اس طرح سے نہیں کہا، لیکن دیکھیں جو ہماری جوڈیشری بھی ہے اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے اندر کیا حالات ہیں، جو سیاسی ایف آئی آریں ہوتی ہیں۔ صداقت کہتے ہیں کہ اب تو میں ججوں کو بھی قانون کے کٹہرے میں لے کر آؤں۔ دیکھیں جج بھی بالکل اکاؤنٹیبل ہیں، کیوں نہیں ہیں؟ کیا وہ پاکستان کے اندر ایک اگر ادارے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی جج کوئی بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا، تو وہ کیا اس پاکستان کی عوام کو جواب دہ نہیں ہے؟ بالکل ہیں، ان کا بھی ایک جوڈیشل سسٹم ہے۔ وہاں پہ اگر کوئی جج غلطی کرتا ہے، کوئی جج غلط فیصلے کرتا ہے، فیصلوں کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ اگر جج کوئی رشوت لیتا ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو اس کو بھی جوڈیشل کمیشن میں بالکل چیلنج کیا جاتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ کے شہباز گل صاحب نے اداروں کے خلاف بات کی، آپ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے غلط کیا؟ دیکھیں جی، اگر وہ پورا کانٹیسٹ آپ اس چیز کا سنیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر دیکھیں میں کسی ادارے میں کام کر رہا ہوں، میں اگر باتیں تو انہوں نے بہت دیکھیں اگر میں کسی ادارے میں، لیکن وہ بیوروکریسی میں ایک جو ہماری سول بیوروکریسی ہے اس کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ اگر مجھے کوئی غلط کام کہتا ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کو جواب دوں کہ جی یہ غلط کام ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں سر، دیکھیں اس میں تو خان صاحب نے خود بھی تردید کی ہے کہ شہباز گل نے غلط بات کی ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے ہمارے جو ادارہ ہے پاکستان آرمی یا ایسی کوئی انہوں نے بات کی ہے تو دیکھیں اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے، ان کو موقع دیں، وہ اپنی صفائی پیش کریں۔ اگر وہ نہیں تو ان کو موقع وہ عدالت میں پیش کریں۔ دیکھیں یہ اب ان کو جلسوں میں تو موقع کوئی نہیں دیں گے، عدالت میں ہی دیں گے۔ نہیں، عدالت کے اندر موقع دینا چاہیے۔ جس طریقے سے ان کو دہشت گردوں کی طرح گرفتار کیا گیا، جس طریقے سے ان کے اوپر تشدد ہوا، دیکھیں یہ آپ کس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، کس معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ رئیس صاحب، آپ کیپٹل میں رہتے ہیں اور یہاں سے آپ ممبر قومی اسمبلی بھی منتخب بھی، آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو اسمبلیوں میں رہنا چاہیے تھا اور وہاں پہ آپ بہت بہتر اپنی پروگرس شو کر سکتے تھے اپوزیشن میں رہ کر؟ جس طرح بیر جتنی سٹرگل کر رہے ہیں اس سے کم سٹرگل میں آپ زیادہ پروگرس دے سکتے تھے۔ دیکھیں جی، اسمبلیوں کے اندر جب ہم ایک چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں تو ہمیں پھر یہ ایک ایسی امپورٹڈ گورنمنٹ آئی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ منڈیاں لگی، لوگوں کو خریدا گیا اور اس کے بعد ہماری گورنمنٹ کو گرایا گیا، لوگوں کو لوٹا بنایا گیا، پوری پاکستانی قوم کے سامنے تھا۔ تو ہم اسمبلی میں بیٹھ کے کیا کرتے؟ ہم اسمبلی میں ہم تو واپس لوگوں کے پاس گئے۔ بھائی صاحب، آپ کی پارٹی میں تو یہ چلتا رہا ہے نہیں، لیکن فروخت تو آپ کی پارٹی میں بھی چلتی رہی ہے۔ کس چیز کی جی؟ جب حکومت بنی تو جہاز بھر بھر کے آپ کے دیکھیں آزاد لوگ تھے، وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے، پیسے دے کے لے کے بالکل کسی کو پیسے نہیں دیے۔ کوئی ثابت کرے کہ ہماری گورنمنٹ میں ہماری کے پی کا ہو، کوئی بھی ہو، بلوچستان کے الیکشن ہو، یہی امپورٹڈ گورنمنٹ کے جو اس وقت نمائندے ہیں۔ راجہ صاحب، آپ ایک زمیندار گھرانے سے ہیں، وہی تو آپ کے جو
तितलियाँ थे वो सारे वापस चले गए हैं, देखें वो उड़ गए ना वापस। इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। यही तो केस हम लोग पंजाब, हम यही केस लड़ रहे हैं पंजाब के अंदर। देखें कि जो 20 ज़िमनी इलेक्शन हुए वो उन 20 लोगों को नाअहल किया गया। हम तो ये चाह रहे थे कि जो नेशनल असम्बली के अंदर भी हुआ है इस चीज़ को भी ख़त्म होना चाहिए। खबर ये भी है कि बहुत जल्द पंजाब असम्बली फिर वापस जा रही है, आपके हाथों से निकल रही है। देखें जी, ये तो बहुत इनकी ख्वाहिश ज़रूर होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। राज साहब, मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। राजा खरूम नवाज साहब, ये बताइएगा कि जब आपकी हुकूमत बनी और शुरुआत में अगर बात की जाए तो इमरान खान साहब ख़ुद भी कहते रहे कि अब फ़लाँ पार्टी की एक विकेट गिरती जा रही है, फ़लाँ पार्टी की एक विकेट, वो गिराई भी, हमने देखा कि उन्होंने विकेटें गिराई, उनके साथ लोग शामिल हुए। अब वही लोग जब वापस गए तो आप उनको लोटा कहते हैं। देखें, बात ये है कि जो आप बात कर रहे विकेटें गिरने की, तो वो उस वक्त हमारी गवर्नमेंट नहीं थी। इलेक्शन से पहले लोग हमारे साथ शामिल हुए, लोगों ने हमारे टिकट्स के ऊपर इलेक्शन लड़ा। जब टिकट के ऊपर आप इलेक्शन लड़ते हैं तो वो वोट आपको लोगों ने दिया इमरान खान के लिए, आपने वोट इमरान खान का लिया। और जब आप असम्बली के अंदर आए और जब पार्टी के अंदर मुश्किल टाइम आया और आप लोटे बन गए पैसे लेके, तो वो वोट तो इमरान खान का था। अगर आप इतने आपको तकलीफ है, बहुत सारे ऐसे लोग भी ना जो आज़ाद जीते, वो भी तो आप जहाज़ भर-भर के लेके आए ना, सारे इमरान खान के वोट तो नहीं थे। देखें, हमारी गवर्नमेंट बन रही थी तो आज़ाद लोगों ने तो, जो भी कोई आज़ाद बने, आगे भी जो इलेक्शन होंगे, बहुत सारे लोग अगर आज़ाद जीते हैं तो वो हमेशा उसी पार्टी के साथ जाते हैं जिसकी गवर्नमेंट बन रही हो। क्योंकि उस वक्त आपके रवैये की वजह से वो वापस देखें ना, इमरान खान, आप जैसे आप कहते हैं सारी दुनिया देख रही है कि 2 घंटों में 5 अरब रुपया एक बंदे ने इकट्ठा कर लिया, इतनी बड़ी पार्टी है। फिर इसका मतलब आपकी पार्टी में रवैयों का मसला था जिसकी वजह से लोग वापस चले गए हैं। देखें, ये रवैयों का मसला नहीं है। आप तमाम मीडिया के सामने, तमाम पाकिस्तानी कौम के सामने किस तरीके से सिंध हाउस के अंदर मंडी लगी, किस तरीके से लोगों को ख़रीदा गया, किस तरीके से लोगों को टिकट्स के लालच दिए गए। क्या पता वहाँ भी खरीदे फरोख्त ना हुई हो रहा साहब, वहाँ पे भी लालच दिए गए कि आपको वज़ीर बनाएंगे, इस तरह करके। बहुत सारे लोग वज़ीर बने भी हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग अपोजिशन लीडर बन गए। उधर पैसे किसके पास थे बेचारे, वो तो उनके पास तो पैसे अच्छा, जो पिछले 70 साल में जिन्होंने करप्शन की, जिनकी ना सिर्फ पाकिस्तान में, बाहर के भी किसी मुल्क में कोई जायदाद नहीं है, वही ख़रीद सकते हैं। मैं या इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो इतना पैसा लूटा हुआ किसी के पास नहीं है कि वो किसी को दे दे और उसको ख़रीदे। अच्छा, ये बताएगा कि केपी कोहिस्तान में 5 नौजवान 4 घंटे जो है वो एक सहारा लिए खड़े रहे, दोनों तरफ पानी था और वो देखा, हमने सारी कौम ने देखा कि उनको बचाया जा सकता था, उनकी ज़िंदगी नहीं बचेगी, वो पानी की नज़र हुई। बिल्कुल, आपने से बड़ा अफसोसनाक वाक़या था वो। मैं सबसे पहले तो इस वाक़े की मुझे बड़ा दिली दुख भी हुआ। उनके लवाकिन, उनसे हम पूरी हमदर्दी भी करते हैं और अफसोस भी करते हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। देखें, असल चीज़ ये है कि वो इलाका कौन सा है। हमारा जो हेलीकॉप्टर है वो हर जगह पे इस वेदर के अंदर, आपको पता है जब वेदर ख़राब हो तो वो ट्रैवल नहीं कर सकता, वो तो उड़ नहीं सकता। और वहाँ से पेशावर से आपको पता है कि 4-5 घंटे की मतलब वो वैसे जगह है और इतने बड़े बड़े वहाँ पे आपके पहाड़ हैं और वेदर भी इस किस्म का था कि वहाँ पे नहीं पहुँच सकती थी। और वहाँ पे जो हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है या लोग हैं, आपने वीडियोज़ में देखा होगा, लोगों ने पूरी कोशिश की बचाने की और रस्सियाँ फेंकी, लोगों ने उनसे कहा कि आप इधर आ जाओ, हम आपको खींच लेंगे। कैसे सर, कैसे खींच रहे? देखें ना, वहाँ पे तो काम था कि वज़ीर आला खुद जाता, उनका हेली जाता, कोई ट्राई कर लेते वो, लेकिन देखें, लोगों ने कोशिश की है ना। देखें, ये चीज़ें इशू बनाने की नहीं है कि हम कहें कि वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर या इस तरह का रेस्क्यू के हेलीकॉप्टर्स और होते हैं, वेदर कंडीशन ऐसा नहीं है, वेदर कंडीशन देखी जाती है सर के वो हेलीकॉप्टर वेदर कंडीशंस भी ऐसी थी, वेदर कंडीशंस भी ऐसी थी कि वहाँ पे एकदम से हेलीकॉप्टर नहीं पहुँच सकता था। और उन बेचारों को भी अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि वो जिस पत्थर के ऊपर खड़े थे वो ये शायद ये समझ रहे थे कि वो महफूज हैं,
لیکن وہاں دیکھیں وہ کچھ لوگ تو اس میں بیگ ہے، ہم نہیں، پوری قوم کہہ رہی ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر جو تھا وہ عمران خان کے زیر استعمال تھا، اس وجہ سے وہاں نہیں پہنچا، سر ورنہ ان کو خان بچایا جا صاحب سکتا۔ کے زیر استعمال نہیں تھا، اور نہ ہی کبھی خان صاحب اتنے بے حس ہیں کہ کوئی مر رہا ہو اور وہ کہیں کہ مجھے ہیلی کاپٹر میں سیر کراؤ اور میں اس کو بچاؤں نا، ایسی بات نہیں تھی۔ ویدر کنڈیشنز ہیں، آپ کو پتہ ہے بارشیں تھیں، کیا حالات بنے ہوئے تھے، اس میں ہیلی کاپٹر اڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ اچھا یہ بتا دیں، وہ تو خیر ویڈیوز لوگوں نے دیکھیں، اس کے بعد لوگ باتیں کر رہے ہیں، عوام ہے نا، پھر ہم نہیں روک سکتے۔ کوئی ایسی اسٹریٹجی ہے کہ آپ کے جو لوگ ہیں وہ سب سے پہلے وہیں سے شروعات کریں، وہ جو نوجوان تھے ان کے لواحقین کے پاس جائیں؟ اور بالکل جی، وہ ساری جگہ پہ ہمارے لوگ جائیں گے، اور سب لوگوں کو جو اس سے افیکٹ ہوئے ہیں، جن کے نقصانات ہوئے ہیں، دیکھیں یہ ایک پورا سروے ہوگا، این ڈی ایم اے جو ہے وہ بھی اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ہم بھی اپنی طرف سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ سارے کے سارے ہم فگر آؤٹ پہلے کریں، اور پھر اس کے بعد یہ جتنا بھی ہمارا ریلیف فنڈ اکٹھا ہوگا وہ ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ لیکن بھائی صاحب، آپ جس خاتون کا نام لے رہے ہیں، یقیناً ان کی کارکردگی اچھی ہوگی، لیکن اب اس صرف سنگل خاتون کا کام نہیں، یہ تو آپ کی ریفارم کے لیے کام کرنا چاہیے، آپ کی ریسکیو ٹیمیں ہونی چاہیے، اور یہ جو ٹائیگرز ہیں عمران خان کے ٹائیگر، بالکل ٹائیگرز بھی بنا رہے ہیں، اس فورس سے کیوں نہیں کام لیتے؟ سر ٹائیگر فورس کے ہمارے نوجوان بھی لگے ہوئے ہیں، ابھی بھی آپ دیکھیں ویڈیوز، وہ بھی فنڈ ریزنگ میں بھی ہیں اور باقی جگہوں پہ بھی جا رہے ہیں، آپ لوگ دیکھیے تو صحیح۔ اور وہ جو خاتون ہیں، دیکھیں ثانیہ نشتر صاحبہ، ان کو یہ سمجھ ہے، انہوں نے احساس پروگرام چلایا ہے، ان کو ہر چیز کیا ہے کہ وہ اس کو پہلے تو اسٹریٹجی بنانی ہے، اور وہ یہ کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے، خان صاحب خود بھی ان چیزوں کو دیکھیں گے، یہ بہت ساری ٹیم ہے جو سارے مل کے اس کام کو کریں گے، اور لوگوں تک ان کا جو ریلیف ہے اس کے لیے ہم سب لوگ مل کے، یہ کسی ایک، یہ تو آج دیکھیں یہ کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے، یہ تو پوری قوم ملے گی تو ہم ان کا سہارا بن سکیں گے۔ ہاں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان پہ جس طرح قوم ٹرسٹ کر رہی ہے، جس طرح اعتماد کر رہی ہے، جس طرح فنڈ دے رہی ہے، تو عمران خان کو خود نکلنا چاہیے اور سارے صوبوں میں جانا چاہیے۔ دیکھیں نا، آپ کی جماعت اب چاروں صوبے میں موجود ہے، تو خان صاحب کو سارے صوبے میں خود جانا چاہیے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ دیکھیں خان صاحب کی میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ آج جو بھی اس وقت ان کو ریسکیو کرنے کے لیے، ان کے ریلیف کے لیے جو ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، کوئی بھی بڑا لیڈر جاتا ہے وہاں پہ، آپ کو پتہ ہے ایک فوٹو سیشن ہوتا ہے، اور مطلب عجیب سی سچویشن وہاں پہ بن جاتی ہے۔ جو ہماری وہاں کی کسی بھی ڈسٹرکٹ کی انتظامیہ ہے وہ ان کاموں میں لگی ہوئی ہیں، پہلے وہ ریلیف ان کو پہنچا لیں، ان کو کسی محفوظ مقام پہ پہنچا لیں، پھر انشاءاللہ عمران خان صاحب بھی جائیں گے، ہم سب جائیں گے، اور ہمارے لوگ آج بھی بہت ساری جگہوں پہ موجود ہیں، ہمارے ایم این ایز ہیں، ہمارے ایم پی ایز ہیں کے پی کے اندر۔ آپ کی کے پی میں بڑے عرصے سے حکومت ہے، دیکھیں نا، خان صاحب اقتدار میں بھی رہے، کوئی ایسا ادارہ نہیں بنا، حالانکہ وہاں پہ زلزلے بھی آتے ہیں، اور کے پی ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ ریسکیو کی بڑی ایک ادارے کی ضرورت ہے۔ تو سر دیکھیں جو ہماری صوبائی گورنمنٹس ہیں ان کے اندر بھی ادارے موجود ہیں، لیکن پاکستان کا ایک آپ کو پتہ ہے این ڈی ایم اے، یہ ایک ادارہ ایسا ادارہ ہے جس کے پاس فنڈنگ بھی ہوتی ہے، جس کے پاس یہ سارے سورس جو ہوتے ہیں، وہ سارے ملک کو اس طرح کی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اسی کے اندر جو ہدایات وہ دیتے ہیں، ہماری صوبائی گورنمنٹس بھی اس کے اندر چلتی ہیں اور ساری۔ لیکن اصل چیز ہے سر چلانا، کہ ہم نے کس طریقے سے چلانا ہے، یہ اسی طرح، اس سے بڑی ایک آپ کو پتہ ہے آفت تھی۔ 18ویں ترمیم میری کے بات بعد پوری سن لینا، 18ویں ترمیم کے بعد تو صوبے خود مختار ہیں، ان کو خود کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ ایک ایسا، یا پھر آپ مانیں کہ آپ کے وزیر اعلیٰ دونوں، جو خٹک صاحب بھی اور موجودہ بھی جو ہے، یہ وہ اہلیت نہیں رکھتے کہ کوئی بڑا کام کر سکتے۔ سر بالکل وہ کر رہے ہیں، جو ہماری صوبائی گورنمنٹس ہیں وہ یہ ساری چیزیں کر رہی ہیں جو ان کے بس میں آئی، لیکن یہ ایک نیشنل خٹک صاحب کا تو سر دیکھیں نا، وہ بی آر ٹی جو ہے وہ زبردستی لے کے گئے، خان نہیں دینا چاہ رہا تھا، آج بھی پھنسی ہوئی ہے۔ سر بالکل کوئی نہیں پھنسی ہوئی، یہ جو کچھ مرضی ہے کریں، جو کچھ مرضی ہے ڈھونڈنا چاہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کوئی کرپشن کا ایسا کیس نہیں ہے جو خان صاحب کے ساتھ، پرویز خٹک یا کسی کے خلاف ہو، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ باتیں ہیں۔ اور پھر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی ادارہ ہے اس کو چلانے والے کے اندر اہلیت ہونی چاہیے۔ یہی آفت جو پوری، یہ تو پاکستان کے اندر ہمارے سیلاب آیا ہے، کرونا کی وبا پوری دنیا کے اندر آئی، لیکن اس کو اسد عمر صاحب ہیڈ کر رہے تھے، ہمارے اس وقت کے جو فوجی بھائی جو ہمارے یہ این ڈی ایم اے کو دیکھ رہے تھے، وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر میٹنگ ہوتی تھی، آن کرتے تھے۔ سر میری بات کمپلیٹ ہو، سر پلیز میری بات کمپلیٹ ہو، کہ اس وقت
اسد عمر صاحب اس کورونا کی جو آئی تھی اس کو ہیڈ کر رہے تھے، ہمارے فوجی بھائی تھے NDMA والے، وہ اس کو ہیڈ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہر روز جتنا عرصہ کورونا 10 بجے آپ کو پتہ ہے میٹنگ ہوتی تھی اور انسٹرکشن دی جاتی تھی، لوگوں کو موٹیویٹ کیا جاتا تھا کام کے لیے۔ آج کوئی کدھر سیر کر رہا ہے، کوئی کس ملک میں جا رہا ہے، کوئی اپنے مزے لوٹ رہی ہے حکومت، اور ہمارے لوگ یہاں پہ مصیبت میں۔ ہمیں ادارے قائم کرنے چاہیے۔ دیکھیں نا، فوجی بھائیوں کی طرف دیکھتے ہیں، زلزلہ آئے تب بھی فوجی بھائی، طوفان آئے تب بھی فوجی بھائی، سیلاب آئے تب بھی فوجی بھائی۔ تو ہمیں ادارے قائم کرنے چاہیے تو جو اپنا اپنا کام کرو، اس طرح کا جو ڈیزاسٹر ہے اس کا سامنا دیکھیں دنیا کے اندر جب بھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے، یہ فوج بھی پاکستانیوں کی فوج ہے، یہ ہماری فوج ہے۔ اگر پوری قوم کسی مشکل میں پڑی ہوئی ہو، ہمارے سیولین ادارے بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن ہماری فوج کو بھی چاہیے کہ ان کی ہیلپ کرے، اور وہ کرتے ہیں، ہر دفعہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا ایک قومی مسئلہ ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ کسی انڈیویجول کا ایشو نہیں ہے۔ اب پنجاب میں 1122 ہے، وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور وہ سب سے زیادہ کام بھی کر رہے ہیں، تو اسی طرح کی اگر وہاں پہ بھی ہوتی۔ دیکھیں سندھ میں بھی آپ دیکھیں، سندھ کے حالات دیکھیں، آپ سندھ کے حالات دیکھیں کہ مجھے بھی یقین کریں کہ شرم آئی کہ اب میرے جیسا کوئی نیشنل اسمبلی کا ممبر اتنا بڑا جاگیردار اور لوگوں کو 50 روپے بانٹ کے اور تالیاں مار رہا ہو، سر لیکن دیکھیں یہ نا، کوئی بات ہے سندھ کو تو آپ ان کو تو آپ مانتے نہیں ہیں، آپ جو الفاظ کہتے ہیں میں تو وہ کہہ نہیں سکتا کہ وہ کیا ہیں، لیکن چونکہ KP ایک ایسا صوبہ ہے جو سب سے اہم، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اہم صوبہ، وہاں پہ پھر عمران خان کی حکومت ہے۔ بالکل ہو رہا ہے جی، سارا کام ہو رہا ہے، ہمارے MNAs MPs خود جو ریلیف کے اس وقت کام ہو رہے ہیں ان کے اندر وہ موجود ہیں، وہ خود دیکھ رہے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب دیکھ رہے ہیں، وہ ہر جگہ پہ پہنچ رہے ہیں ہمارے لوگ۔ راج صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی ہے؟ اگر اضافہ ہوا تو پھر آپ الیکشن کے لیے تیار ہیں، اور کیا تیاری ہے آپ کی؟ دیکھیں جی، ہم بالکل یہ تو میں نہیں کہتا، یہ تو پوری پاکستانی قوم آج عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، پوری پاکستانی قوم آج عمران خان کے لیے اس امپورٹڈ گورنمنٹ سے لڑ رہی ہے، اور الیکشن کے لیے ہماری بالکل تیاری ہے، لیکن یہ ڈر کے مارے تو الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے رہے، یہ آج ڈیٹ دیں، ہم کل تیار ہیں۔ آپ 2/3 اکثریت سے واپس آئیں گے، کیسے آئیں گے؟ میں کہتا ہوں جی انشاءاللہ پورے پاکستان سے عمران خان کی جماعت کلین سویپ کرے گی، کیونکہ آج پاکستانی قوم جاگ چکی ہے، اور وہ پاکستانی قوم یہ چاہتی ہے کہ اس ملک کے اندر جو 70 سالوں سے لوگ جو پیسے کے اوپر، جو پاکستان کی عوام کا ٹیکس کا پیسہ جنہوں نے چوری کیا ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان کی عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا، وہ لوگ آج پاکستانی قوم چینج چاہتی ہے، اور انشاءاللہ وہ چینج لے کے آئیں گے۔ راجہ خرم نواز صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور ہم بھی امید کرتے ہیں کہ کوئی اچھا کام اور ایسا ہو کہ جس سے پاکستان اور اس قوم کے لیے بہتری ہو۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔